अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्शई साहब और उस्मान चामी साहब। नाज़रीन, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब 39 बरस के बदतरीन सैलाब के बायस बड़े पैमाने पर इस वक्त तबाही की सूरत हाल से दो चार है और इस पर मानसून शदीद तूफ़ानी बारिशों के असरात के साथ सिंध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी सूरत हाल में इंसानी ज़िंदगियों को बचाना, महफूज मकामात पर मुंतकिल करना, खुराक, अद्वियात, खैमों का इंतज़ाम, ये यकीनन इस हुकूमत के लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो बहुत परेशान कुन है। सैलाब से 15,16,000 से ज़ायद लोग मुतासर हुए हैं। 30 जाने अब तक गंवा चुके हैं लोग और इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर यह कहा जा सकता है कि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, गांव के गांव डूब चुके हैं, बस्तियां उजड़ चुकी हैं, शहरों में भी पानी दाखिल हो गया है। इस सूरत हाल का डेफिनेटली जब हम वजूहात को तलाश करने की कोशिश करते हैं तो इसमें भारतीय आबी जाहरियत तो है, फिर मानसून की शिद्दत भी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह जिसको बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया जा रहा है वो है आबी गुजरगाहों में रुकावटें, दरियाओं के किनारों पर तजावुज़ात और मनसूबाबंदी के नकाइस से भरपूर नाम नहाद तरक्याती मनसूबे एक बड़ी वजह करार दिए जा रही हैं। और अफसोस का मकाम तो ये है कि शिमाली इलाका जात के पहाड़ी मकामात से लेकर मुल्क के वस्ती शहरों और जनूब के किनारे तक पाकिस्तान के शहर शहर हमें यही हालात दिखाई देते हैं। इसका सद्देबाब अब कैसे मुमकिन होगा, इन पर हमें बात करनी है पॉइंट्स पर। सबसे पहले सलमान साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक तो सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, दूसरा दरियाओं पर बनने वाले तजावुज़ात का सद्देबाब। अब क्या ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी और कुछ सीखा होगा उन्होंने इस सारे सिनेरियो से? देखिए, जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमतों की है और अभी मुझे अच्छा लगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उन्होंने जवाबदेही की बात की है अपनी और ज़िम्मेदारी के एहसास की बात की है और किस हद तक वो मुतासरीन की बहाली पे अमल दरामद कर पाएंगी ये देखना होगा। जहाँ तक तजावज़ात की बीमारी की बात की है, ये सिर्फ दरियाओं और नहरों तक महदूद नहीं है, ये शहरों देहातों। और मैं एक बात आपको बता दूं कि तजावज़ात हो ही नहीं सकती जब तक कि इनकी पुष्ट पे इंतजामी और सियासी असर रसूख ना हो। और ये सिलसिला देखिए, इससे पहले आपको याद होगा कि वो जो कश्ती वाला वाक़या हुआ है, जो होटल से वो जो लोग वहाँ से आए और दरिया में डूब गए, ये सारा सिलसिला चलता आ रहा है। ये बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की है। सूबाई हुकूमतें किस हद तक अपनी जिम्मेदारी, ये एक तवील सिलसिला है, किसी एक हुकूमत पर आप नहीं कर सकते। लेकिन अब जो कुछ हुआ है, देखिए, ये बदतरीन सैलाब है और ये कई दहाइयों के बाद ये सूरत हाल तारी हुई है और पंजाब भी जद में है और पंजाब बुरी तरह जद में इस वक्त भी। देखिए, एक तरफ बारिशों का सिलसिला बरकरार है, दूसरी तरफ सैलाबी सूरत हाल है और मुतासरीन की तादाद लाखों के अंदर है। मेरा ख्याल है कि जैसे वो चीफ मिनिस्टर साहबा कह रही थी कि हुकूमत में जिम्मेदारी, मैं नहीं समझता कि आपका सिस्टम जो है, ये जो सिस्टम मौजूद है, ये सिस्टम मुतासरीन की जो उम्मीदें और तमन्नाओं पर पूरा उतर सकेगा। अच्छा। इसमें मुआशरे के दीगर तबकात को और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैदान में आना पड़ेगा। ये मामला बढ़ रहा है, अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो आगे शुरू हुआ है। ये सैलाब तो आगे की तरफ जा रहा है। अभी ये गंडा सिंह वाले में जो सूरत हाल तारी हुई है, इस सूरत हाल के अंदर हुकूमतें, अच्छी बात है कि वो अपना काम कर रही हैं, लोगों को जिम्मेदारी। मैं देख रहा हूँ ये जो लाहौर के इर्द गिर्द वाक़यात हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में, खौफ और रास है, इसलिए कि अच्छी फैमिलीज़ की ख़वातीन जिस तरह रोती नज़र आ रही हैं, उनके सामान डूब गए हैं। मैं समझता हूँ कि इसका क्या, ये इन्होंने पहले फोर्स किया था, ख़तरात और ख़दशात तो थे लेकिन इस हद तक नहीं थे कि ये सूरत हाल तारी होगी। और मैं समझता हूँ कि ये ठीक बात है कि अगर तो हुकूमत, आपके इदारे, आपकी सिविल सोसाइटी जिम्मेदारी का एहसास करे तो कॉम्पनसेट हो सकता है। लेकिन बुनियादी सवाल वो है कि ये जो तजावज़ात का अमल है दरियाओं पे, नहरों पे, पुलों पे, ये कौन लोग हैं, क्यों कर पा रहे हैं? एक बात तो बड़ी अच्छी, मुसद्दिक मलिक साहब बहुत बात कर रहे हैं। आप ख्वाजा आसिफ साहब ने मुझे सियालकोट की सूरत हाल बताई है। बात ये शहरों के अंदर जो कुछ होता रहा है और ये सिलसिला चल रहा था, ये बड़े असर और सूख के अमल लोग होते हैं जो ये सारा कुछ करते हैं। क्या हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगी, ये बुनियादी सवाल है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। कार्रवाई होगी? मुझे देखे बात ये कि इस वक्त एक परेशान कुल सूरत हाल में हुक्मरान जो इस तरह के बयानात देते हैं, लेकिन इसके लिए एक मरबूत हिकमत अमली करनी होगी और ये गवर्नेंस का मसला है
کہ گورننس کا خواب پاکستان میں حقیقت کا رنگ کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے کہ اپوزیشن میں کہنے کی باتیں اور ہوتی ہیں اور حکومتی دعوے کچھ اور ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تو آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. اس وقت ہاتھ پاؤں ضرور پھولے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ پنجاب میں ایک بڑا چیلنج آیا ہے. چیف منسٹر صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ جی میں جواب دے ہوں، اگر متاثرین کی بحالی نہ ہو سکی تو میں جواب دے ہوں. یہ بہت بڑا بیان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جن اداروں پہ اکتفا کر رہی ہیں ان اداروں کے اندر کیا اتنی اہلیت اور صلاحیت ہے کہ کیا وہ ان کی بحالی کے عمل میں کیا وہ لوگوں کو بچا پائیں گے؟ اس وقت گھر ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں وہ آہو پکار کر رہے ہیں، کل کو وہ سڑکوں پہ آئیں گے. ابھی تو یہ مرحلہ ہے نا، اصل چیلنج تو آنا ہے اس کے بعد جب پانی اتر رہے ہیں، وہ خرابیاں، اس کے بعد وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے سنجیدہ کوششیں ہونی چاہیے. اور قطعاً اس پہ ایک بات میں ضرور کہوں گا، وہی سوشل میڈیا، وہی ایک فس کریٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہی ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہے. یہ معاملہ کم از کم اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ متاثرین کی تعداد بڑھ سکتی ہے. ابھی جو متاثرین ہیں ان کی تعداد 15 لاکھ سے زائد بتائی جا رہی ہے. کیا حکومت اور اداروں میں اتنی اہلیت ہے کہ اتنے متاثرین کو سنبھال سکیں؟ دیکھیں، اگر ہم میڈیا کو فالو کریں تو حکومت کافی بھاگ دوڑ کر رہی ہے اس سلسلے میں. حکومت کے ادارے جو ہیں، ہماری ملٹری بھی اس میں اچھا خاصا کام کر رہی ہے، تو کچھ ریلیف پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کے کچھ تو قدرتی فیکٹرز ہوا کرتے ہیں. یہ جو نیچرل کلیمٹی جو ہے نا، جب نیچرل کلیمٹی میں نیچرل کے علاوہ انسانی فیکٹرز شامل ہو جائیں نا تو اور زیادہ خطرناک ثابت ہو جاتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب تک سر پہ نہیں پڑتی ہم سوچتے نہیں ہیں. کیا یہ فلڈ پاکستان میں پہلی دفعہ آیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی فلڈ اتنا بڑا فلڈ شاید کا بہت عرصہ پہلے آیا کرتے تھے. فلڈز لاہور شہر کے اندر فلڈز آیا کرتے تھے، کرشن نگر تک کے اندر پانی آ جایا کرتا تھا ایک زمانہ. وہ ہم نے وہ ریکارڈ میں نے چیک کیا ہے پرانا، تو اس میں کرشن نگر جی پی او چوک تک پانی ایک دفعہ پہنچ گیا. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کرشن نگر، یہ جی پی او کا جو چوک ہے مال روڈ پہ، وہاں تک پانی پہنچا. میں نے کم از کم پرانے زمانے کے اخبارات دیکھے ہیں، ان کے اندر یہ ریکارڈ مل جاتا ہے سارا کچھ جو ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو ہیومن فیکٹر ہے اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان اس لیے نہیں ہے کہ ہماری جو حکمرانی ہے اس کا مزاج اصول اور قاعدہ نہیں ہے، اس کا ہے سیاسی مصلحت. اور سیاسی مصلحت کا تعلق کسی وقت سے ہوتا ہے. آج میری سیاسی مصلحت کچھ اور ہے تو میں کچھ اور کروں گا. آج سیاسی مصلحت یہ ہے کہ میں رونا دھونا مرثیہ پڑھوں بیٹھ کے کہ وہ جو ریزیڈنشل کالونیز بنی ہوئی ہیں، فلاں چیز ہو رہی ہے، وہ ناجائز تجاوزات ہیں، اس قسم کا میں مرثیہ پڑھ دوں اور ہم اس کو صاف کریں گے، جس طرح ہمارے کئی وزراء بیان دے چکے. میں تو اخبارات میں ہی پڑھتا ہوں یہ بیانات. لیکن ہمیں پتہ ہے نا کہ جیسے یہ پانی کم ہوگا تو کسی اور مسئلے کی طرف توجہ جائے گی اور آئندہ کے فلڈ کا انتظار کریں گے جب دوبارہ ہم نے یہی بیان دے دینا ہے. بات یہ ہے کہ اگر حکومتیں اصول اور قاعدے کی بنیاد پہ چلیں، اگر گڈ گورننس ان کا بنیادی مقصد ہو، عوام کی فلاح بنیادی مقصد ہو، تقریریں نہیں چاہیے ہمیں. میں کہتا ہوں آپ فیکٹس پہ مجھ سے بات کریں. آپ یوں کریں، پاکستان کا اکنامک سروے پچھلے 10 سال کا اٹھائیں، دیکھیں آپ نے عوام کی فلاح پہ کتنا خرچ کیا ہے. ریکارڈ دیکھیں. جو ایچ ڈی آئی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے، جس کے تحت آپ اس میں یو این ڈی پی پروگرام کے تحت ہے، اس میں دیکھیں پاکستان کہاں پلیس ہوتا ہے، کیا کرائٹیریا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. لیکن ڈاکٹر صاحب اب تو کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس ایشو کو ہم ایڈریس بھی کرتے رہے ہیں. ہم بڑا اچھا ایڈریس کرتے ہیں، اخباروں میں بڑے اچھے ہم آرٹیکل لکھتے ہیں، ٹی وی بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں، انٹرنیشنل کانفرنسز میں ہم آذربائیجان جاتے ہیں، کانفرنسوں کے دورے کرتے ہیں سرکاری خرچ پہ. بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے اس پہ مربوط پالیسی کوئی بن سکے گی جب ہمارے حکمرانوں کو ادراک ہو گیا کہ ہم اس مسئلے میں گر رہے ہیں؟ یہ ہے نا، یہ جو امپیریٹو میں اور فیوچر ٹینس میں تو ہر چیز ممکن ہوتی ہے. گا گی اگر یہ ہو جائے تو اگر وہ ہو جائے، مطلب کہ آپ پالیسی بنائیں گے کب بنائیں گے؟ جب لٹیا ڈوب چکی ہوگی. دیکھیں نا، انوائرمنٹ کا ایشو آج کا نہیں ہے. انوائرمنٹ انٹرنیشنل لیول پہ پچھلے 3-4-5 سال سے ایشو چل رہا ہے. کوئی پرواہ نہیں. تقریریں ہمارے ہاں بیان بازی تو ہے نا، لیکن میں یہ آپ سے یہی کہتا ہوں، مجھے آپ عملی ایویڈنس دکھائیں نا. انوائرمنٹ ہے، آپ مجھے بتائیے کہ ایکچولی ریسورس ایلوکیشن کس انوائرمنٹل ایشو کے لیے کتنی کی ہے آپ نے.
کون سے انوائرمنٹل چیلنجز ہیں جس کو میٹ کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم فیکٹس پہ بات نہیں کرتے, ہم تقریروں پہ بات کرتے ہیں. میں نے تو آپ کو فیکٹس بتائے ہیں کہ ہیومن وہ اپنا اکنامک سروے آپ دیکھ لیں, HDI میں جو پاکستان کی رینکنگ ہے وہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ جو ہے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو یونائٹڈ نیشن نے جس سے پاکستان نے ایگری کیا ہے کہ ہم ان کو امپلیمنٹ کریں گے, مجھے بتائیں نا کتنے امپلیمنٹ ہوئے ہیں. اگر یہ باتیں اگر آپ امپلیمنٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گا کہ ہیومن لاسز کم ہوں گے, لوگوں کی فلاح ہوگی, معاشرے میں ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا اور ماحول بہتر ہوگا معاشرے کا. لیکن یہاں تو اگر پرائیویٹ فلنتھراپی اس ملک میں نہ ہو تو یہاں تو قحط پڑ جائے اس ملک کے اندر, اتنی حالات خراب ہیں اس کے اندر. تو اس لیے جو ہیومن ڈائمنشن ہے اس کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے, میرا نہیں خیال کہ تو آپ کہہ رہے ہیں عوامی فلاح پر کام کرنے کی ضرورت ہے. رسول بخش رئیس صاحب, ایک تو پانی پانی ہے ہر طرف, اب کیا پانی اتنا سر سے گزر چکا ہے کہ آنے والے وقت کے لیے ہم تیاری کر پائیں گے یا نہیں؟ اور دوسرا اہم فیکٹر ہے زراعت کا, اس سیلاب کے زراعت پر اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں اتنا بڑی تباہی پہلی دفعہ نہیں آئی, یہ کچھ زیادہ ہے اور زیادہ تر پنجاب میں ہے, خصوصی طور پر ان علاقوں میں جہاں پہ کہ دریاؤں کے رخ موڑ دیے گئے تھے اور وہاں پہ زیادہ لگتا ہے. لیکن جنوبی پنجاب میں کون سا سال ہے کہ جب یا وہاں پہ فلڈز نہیں ہے؟ وہ ہر سال آتے ہیں. اور اس میں بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دم بارش ہو گئی, بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں رہے کہ اپنے وسائل کو سنبھال سکیں, اپنے لوگوں کا خیال رکھ سکیں, منصوبہ بندی کر سکیں. کہ میں صاحب کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں, آپ شہر لاہور میں دیکھ لیں, ارد گرد سارا آپ دیکھ لیں کس طرح پھیلا ہے, کس سمت کو پھیلا ہے, کس طرح پھیلتا جا رہا ہے. اب موٹر وے پہ جائیں اور دیکھیں یہ کالونیاں دیکھیں, اب اسلام آباد شہر کے اندر آ جائیں, قدرتی نالے موجود تھے. میں شہر کو 1972 سے جانتا ہوں, قدرتی نالے تھے, صاف پانی, مچھلیاں تھیں. اب وہ نالوں کے ارد گرد وہاں پہ کچی آبادیاں ہو گئی ہیں, اور جب کچی آبادیاں بن جاتی ہیں, اور یہ اکثر وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں, جو باہر سے مائگریٹ کر کے آتے ہیں, تو کوئی سیاسی جماعت آتی ہے کہتی ہے جی ان کو مالکانہ حقوق دے دیں. کون سا پاکستان میں یا اسلام آباد میں یہ دارالخلافہ مرکز کا ہے, یہ خلیفے ہی ہیں نا سارے, تو یہ خلیفوں سے پوچھیں. اور یہ CDA میں جو لوگ آتے رہے ہیں کہ کبھی کچھ خیال کیا ہے کون سا پارک ہے کہ جہاں پہ آپ نے مذہبی ادارے نہیں بنا دیے, قبضہ کر کے بنائے ہوئے ہیں, اور وہ اتنا تشدد سے ان کا دفاع کرتے ہیں کہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے. دریاؤں, نالوں, ندی, ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں سندھ میں اور پاکستان کے پنجاب میں, یہ وہ لوگ ہیں, اور بلوچستان میں بھی اور KP میں بھی, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ پچھلے 70 سال سے حکومت یہاں پہ اس ملک میں حکومت کر رہے ہیں. جس خاندان سے محترمہ وزیر اعلیٰ صاحب بلانگ کرتی ہیں, ان سے پوچھیں نا کہ کبھی آپ کو ان باتوں کا خیال آیا جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, کہ راوی ہے, چناب ہے, جہلم ہے, جگر دریائیں ہیں, ندی نالے ہیں, ان کے اوپر جو تجاوزات ہو رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ نے بنیادی پالیسی جو ہم نے کل پرسوں بھی بات کی ہے وہ لینڈ یوز کی ہوتی ہے, اور یہ تعین کیا جاتا ہے کہ آپ یہ حفاظت اس طرح کرتے ہیں کہ جو آپ کا دریا ہے یہ مقدس ہے ہر صورت میں, اس کا پانی صاف شفاف ہونا چاہیے. کہ دیہاتوں میں جاتا ہے, کھیتوں میں جاتا ہے, جانور ہیں, پرندے ہیں. راوی کو تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جو سیوریج آپ ڈال رہے ہیں آبادیوں کا, نہروں کے اندر آپ ڈال رہے ہیں, شہروں کے اندر آپ دریاؤں کے اندر ڈال رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. آپ جب گزر کے دیکھیں نا, جب آپ ملتان روڈ سے آتے ہیں موٹر وے کی طرف, ٹور پلازا کی طرف, اب کسی طرف بھی آپ نکل جائیں تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ صرف ان کے غفلت کے مرتکب نہیں ہوئے, یہ حرص و ہوس, زر اور دولت اور یہ سیاست کاری سے انہوں نے ملک کو تباہ کیا. ان کو پتہ ہے کہ اس ملک میں وہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, وہ ملک سے محبت وہ کرتا ہے جو ملک میں رہتا ہے.
ان کا پاکستان میں یہ جو آپ کی حکمران طبقہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، اس حکمران طبقے کے پاکستان میں مفادات نہیں ہیں، یہ صرف لوٹنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. کیوں نہیں کیا؟ پوچھے نا. یہ میں جواب دے ہوں، میں جواب دوں، یہ کوئی بات ہے کہ جواب دوں؟ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ سیلاب کے بعد اربوں خربوں آپ لیں گے، اسلامک بینک سے لیں گے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لیں گے، ورلڈ بینک سے لیں گے، قرضے لیں گے. قرضے لے کے پھر ٹھیکیداروں کو دیں گے، ایم این ایز کو دیں گے، ایم پی ایز، سب کی بحالی ہو جائے گی، سب خوش ہوں گے. لیکن وہ بات جو بنیادی طور پر پاکستان کے جو سٹرکچرل ایشوز ہیں منصوبہ بندی کے، اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، تو آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پہلے ہی منصوبہ بندی کیوں نہیں کی گئی، اس صورتحال سے ہمیں دوچار ہونا ہی کیوں پڑا. لیکن اب تو عثمان شامی صاحب معلوم ہو گیا ہے کہ مسائل کہاں پر تھے. ایک تو تجاوزات ہیں، اس سے نمٹے گی حکومت، اور دوسرا آباد کاری ایک بڑا چیلنج ہے. اس کے لیے کیا تیاری آپ کو معلوم ہو رہی ہے؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. آج میں ویسے ہی تھوڑا ریسرچ کر رہا تھا کہ ماضی میں جو سیلاب آئے ہیں پاکستان میں، تو مجھے ایک سٹوری ملی جو 9 جنوری 2010 کو شائع ہوئی DW کی ویب سائٹ پہ. اس کا عنوان ہے پاکستان فلڈز ایگریویٹڈ بائی ڈیفارسٹریشن اینڈ ادر ایکولوجیکل مسٹیکس. یعنی اس کی سرخی ہے کہ سیلاب سے زیادہ نقصان اس وجہ سے ہوا کیونکہ جنگلات کی کٹائی کی گئی ہے اور اس طرح کی دیگر ماحول دشمن ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں. یہ آج سے 15 سال پہلے جو ہے وہ سٹوری شائع ہوئی تھی DW کی ویب سائٹ پہ. اب آپ اس سٹوری کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ جیسے ابھی حالیہ سیلاب ہے اور آج ہی کی بات ہو رہی ہے. اس کے اندر ایکسپرٹس ہیں، ان کے اوپینین ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دریا کے قریب جو علاقے ہیں یہاں پہ تعمیرات ہوئی تھی، اب بہتر ہے کہ یہ دوبارہ تعمیر نہ کیے جائیں. پھر انہوں نے کہا آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ایک فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے اس خبر میں بھی، اور یہ کہ یہ موسم زیادہ شدید ہوتا جائے گا اور زیادہ یعنی خطرات ہیں. اور یعنی پھر وہ کہہ رہے کہ یہ جو درخت ہے وہ سائڈوں سے کاٹ دیے گئے ہیں انڈس کے بینک سے، جس وجہ سے یہ زیادہ نقصان ہوا ہے. UNDP کے ایک ایکسپرٹ ہے، ان کا انٹرویو اس میں کیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں مزید چھوٹے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے. اچھا، اب آپ دیکھ لیں 15 سال میں جو ہے اس کا نتیجہ پھر آپ آگے سن لیں ہم نے کیا کیا 15 سال میں. 15 سال میں ہم نے اپنا جو درختوں پہ ایریا ہے وہ آلموسٹ 12 سے 13% کم ہو گیا پاکستان میں. اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ جو آپ کو فارسٹ کور جس کو کہتے ہیں، یعنی ٹوٹل رقبے کے 5% پہ صرف درخت ہیں. چائنا میں یہ 25% ہے. تو ایک تو بات یہ کہ آپ نے کہا نا ہم کوئی اس سے سبق سیکھیں گے اور آگے کریں گے، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اگر یہ ہماری تاریخ ہے. دوسرا آپ دیکھیں دلچسپ بات جو ہے، میں میڈیا دیکھ رہا تھا، ایک فارسٹ سیکرٹری جو ہے وہ میرے خیال میں ابھی بھی شاید ہیں، ان کی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، ان کو شاید KPK سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی وفاقی حکومت کرتی ہے، کبھی KPK کی گورنمنٹ. ان کا نام ہے شاہد زمان صاحب. انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے درمیان شاید جو ہے وہ چارج سنبھالا تھا یا اس کے فوراً بعد. انہوں نے 3-4 واقعات، ایک رپورٹ جو مرتب کی ہے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں 8 سے 9 ارب روپے کی وہاں لکڑی موجود تھی، وہ جو ہے ایک سیکرٹری صاحب نے پہلے کابینہ سے منظوری کرائی اور پھر یہ کہ ڈسٹریبیوشن، وہ اجازت چاہتے تھے کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے. پھر انہوں نے 3-4 ایسے منصوبوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں پہ جنگلات کاٹ کر تو وہاں ریل اسٹیٹ کے منصوبے بنانے کی تیاری کی جا رہی تھی، جو انہوں نے روک دیے. اور یہ سارے پولیٹیکل لوگ اس کے پیچھے تھے. دلچسپ بات جس وجہ سے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے دونوں جماعتوں کے، جو وہاں کی 2 بڑی جماعتیں ہیں نون لیگ اور PTI، وہ دونوں کے کرتا دھرتا اس میں شامل ہیں، جو اہم عہدوں پہ ان کے فائز ہیں لوگ. PTI تو وہ بلین ٹری منصوبہ بھی، وہ بلین ٹری منصوبہ پتہ نہیں لگائے ہیں یا نہیں لگائے، لیکن جو درخت کاٹے ہیں ان کا ایویڈنس مل گیا ہے. یعنی اور وہ لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں درخت کاٹے گئے. آپ دیکھیں نا کہ ایسی کراؤڈ آپ کا جو ہے وہ 10 سے 11% پچھلے 15 سال میں کم ہوئے جنگلات، تو کیسے کم ہو گئے؟ ایک بات تو یہ. دوسرا آپ دیکھیں لاہور میں کوئی صورتحال مختلف نہیں ہے، وہاں پہ جنگلات کاٹ رہے ہیں، یہاں پہ دریا کے اندر آبادیاں بسا رہے ہیں، ساتھ حکومت بھی ملی ہوئی ہے. وہ تو یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے. لوگوں نے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ شور مچایا ہوا ہے، سیاست جو ہے وہ ایک پارٹی کے سپورٹر دوسری پارٹی کو جو ہے وہ کوس رہے ہیں. تو بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی حکومت سے یہ پوچھا جائے ان ساری جماعتوں سے کہ ان کا آخر کیا کام تھا، ریگولیٹر کیا کر رہا تھا جب یہ ساری چیزیں بن رہی تھیں. پھر آپ دیکھیں ہمارے فائنانس منسٹر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ $6.4 بلین کے پلیجز تھے 2022 کے سیلاب کے بعد، اس میں سے صرف $2.8 ارب جو ہے اس کے منصوبے لگ سکے. ہم جا کے اپنے ڈونرز کو جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے، جو کہہ رہے تھے پیسے لے جاؤ، ہم کوئی ایسے منصوبے ہی ان کو پیش نہیں کر سکے جس پہ ہم یہ پیسے لیتے ہیں ان سے. تو یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں، یہ ہمارا حال ہے. یعنی ہم کوئی کام تو کرنے کے قابل نہیں ہیں. آپ نے جو ہے وہ جو پیسے دنیا آپ کو دینا چاہتی تھی آپ وہ ان سے نہیں لے سکے، کیونکہ آپ کوئی منصوبے ایسے نہیں بنا سکتے جو جا کے لوگوں کو پریزنٹ کرتے.
تو یہ ساری میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. یہ جو ہے یہ 1 مہینے کی کہانی ہے, اس کے بعد یہ سب بھول جائیں گے. ہم دیکھیں گے یہ جو سارے جو ان تجاوزات پہ آج بڑا شور مچا ہوا, یہ ساری یہاں پہ موجود رہیں گی, یہ ریگولرائز بھی ہوئیں گی, ان میں بلکہ اضافہ بھی ہوگا. پھر 3 4 5 7 سال بعد جو ہے وہ سیلاب آئے گا, اور پھر ہم دوبارہ ہی ہماری جو اس وقت حکمران ہوں گے وہ بیٹھ کے اسی طرح پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے, اور وہ کہیں گے ہم سے جواب مانگنا. یعنی یہ ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھنا. لیکن آپ نے اچھی بات کی, جو آرٹیکل بھی بتایا, ڈیمز بنائیں, درخت لگائیں, ماحول کو بچائیں اور بہترین بنائیں. ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے ایک بحث جو شدت سے کی جا رہی ہے کہ صوبے بنائیں اور پاکستان بچائیں. صوبے بنانے میں کیا رکاوٹیں ہیں اور اس کے مقاصد, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایم کیو ایم کا ماننا ہے کہ موجودہ نظام سے ملک نہیں چل رہا, صوبے بنانا ملک کی مجبوری ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی آبادی اور صرف 4 صوبے ہیں, حکمرانی ممکن ہی نہیں ہے. تو سلمان صاحب, یہ جو ایک نئی بحث چھڑی ہے اور اس پر حکومت کے تحفظات ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ بحث ایک سوچی سمجھی ایک پلاننگ کے تحت یہ ساری بحث ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا واقعی صوبے بنانا ہی مسئلے کا حل ہے؟ بات یہ کہ یہ پہلی بات تو یہ سیاسی ایشو نہیں ہے, یہ گورننس کا ایشو ہے, جس کی ابھی ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ اگر ایک گورننس کو آپ نے حقیقت کا رنگ دیا ہوتا تو یہ جو تباہی اس سیلاب سے ہوئی ہے وہ نہیں تھی ہونی. کچھ نہ کچھ بندوبست ہر آدمی ذمہ داری لیتا ہے. پھر میرا کویسچن یہ ہے کہ جب پاکستان پارٹیشن ہوئی, اس انڈیا نے 9 سے 28 صوبے بنا لیے, امریکہ نے 13 سے 50 ریاستیں قائم کر لی, چین نے 70 صوبے بنا لیے. ہمارے ہاں اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے, اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ ماضی کے اندر صوبوں کی بات کرتے رہے ہیں. آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی ہے, جماعت اسلامی بھی یہ بات کرتی ہے کہ بھی صوبے, اور بات یہ کہ انہیں خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نئے انتظامی یونٹ بنائیں گے تو کوئی جواب دہی تو ہوگی, کوئی کمپٹیشن تو ان کے درمیان ہوگا ایک دوسرے سے. کہ اگر آپ دیکھیں بلوچستان کتنا بڑا صوبہ ہے, پنجاب جو ہے, ابھی ہم بات کریں جنوبی پنجاب کے اندر پانی چلا گیا, کہ اگر یہی انتظامی تقسیم آپ کریں, اور یہ مشکل کام نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے جی وہ آئینی ترمیم, بھئی 26ویں آئینی ترمیم آپ نے کیسے کروا لی, سب کو پتہ ہے, اور جیسے سیاسی ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کیفیت میں جو کیفیت بن گئی ہے اس سیلاب کی صورت میں, یہ ایشو اور زیادہ نمایاں ہو رہا ہے. کہ بات یہ کہ اگر کوئی جواب دہی کا عمل ہو, ذمہ داری کا احساس ہو, اور پھر پولیٹیکل پارٹیز خوفزدہ کس بات پہ ہیں, اس لیے خوفزدہ ہیں کہ ان کے اپنے مفادات پر زد پڑے گی. اگر دیکھیں کراچی ایک کتنا بڑا شہر ہے, آپ اس پورے جنوبی ایشیا میں دیکھیں, اس سے چھوٹے صوبے ہیں اسی خطے میں, لیکن آپ کراچی سے خوف کہ جی کراچی صوبہ بن گیا. اور ایم کیو ایم آج جو بات کر رہی ہے, ذرا کہ ایم کیو ایم سٹینڈ تو لے نا, کیا آنکھ کے اشارے پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھ کے اشارے پہ بیٹھ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ تحریک بن رہی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے. ماضی میں سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادتیں اس پہ بات کرتی رہی ہیں, اس پہ اگر سنجیدگی اختیار کریں گی انہی کا فائدہ ہوگا. اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر صوبے تقسیم ہوں گے, صوبے بنیں گے, سیاسی کارکنوں کا فائدہ ہوگا جو کبھی چیف منسٹر نہیں بن سکتے. انہی پارٹی, سب کو پتا ہوتا ہے کہ کنہوں نے چیف منسٹر بننا اور کنہوں نے نہیں بننا. لیکن اس وقت آپ جن سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں ان کے تو تحفظات بہت سے سامنے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, حکمرانوں کو کیوں سوٹ نہیں کرتا اب 4 سے زائد صوبے بنانا؟ دیکھیں پاکستان میں 2 قسم کا فلڈ آیا ہوا ہے اس وقت. ایک تو پانی کا ہے, دوسرا فلڈ جو پاکستان میں ستایا ہوا ہے وہ صوبوں کے بنانے کی پرپوزل کا ہے, کیونکہ ڈسکشن ہو رہی ہے, اور یہ ہر 10-12 سال کے بعد اسی قسم کا فلڈ آتا ہے, صوبے بننے چاہیے, بحث ہوتی رہتی ہے, لیکن بنتے نہیں, پھر وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ عوامی سطح سے یہ مطالبہ نہیں آ رہا, یہ ان لوگوں کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے جنہوں نے اس سے فائدے اٹھانے ہیں. اچھا دیکھیں نا, آپ یہ خیال ہے کہ صوبے بنانے سے گورننس ضروری نہیں ٹھیک ہوگی. اگر آپ کی عوام کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کو لگتا ہے اس سے؟ ضروری نہیں ہے. جو نظام حکومت پاکستان میں اس وقت ہے, ہائیلی سینٹرلائز سسٹم ہے پاکستان کا, اس نظام سے تو فائدہ تو اس کی وجہ سے آپ اگر اسی طرح سینٹرلائز سسٹم چلائیں گے تو 4 کی جگہ 40 صوبے بنا دیں, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پاور تو وہیں رہے گی نا جہاں ہے. وہ فیڈریشن جس میں سیاسی ادارے کمزور ہوں اور ریاستی ادارے مضبوط ہوں,
وہ کبھی ڈیموکریٹک فیڈریشن نہیں بن سکتی. یہ تجربہ ہمارا یہ بتاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر واقعی آپ صوبے بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہائی پاورڈ قسم کا پروفیشنل کمیشن بنائیے پہلے, اچھا, جس میں پروفیشنل لوگ موجود ہوں, سیاست سے علیحدہ رہتے ہوئے وہ اس بات کو اسٹڈی کریں کہ اس کی کاسٹ اینڈ بینیفٹس کیا ہیں. اس وقت تو سیاسی بیانات چل رہے ہیں نا کہ اس میں اگر آپ کتنے صوبے میکسیمم بن سکتے ہیں, اس میں جو کاسٹ ہے اس کی کیا ہے, اس میں بینیفٹ کس کو جائے گا, اگر عوام تک آپ نے بینیفٹ پہنچانا ہے تو کیا 40 صوبے بنا کے اگر آپ نے لوکل گورنمنٹ نہیں انٹروڈیوس کرنی تو کیا آپ مسئلے حل کر لیں گے اس کے؟ تو ایک پروفیشنل قسم کی اسٹڈیز کی ضرورت ہے. اس کی ریکمنڈیشن کے بعد پھر آپ آگے صوبہ کی بات کر سکتے ہیں کہ بننے چاہیے. ہندوستان کی جو بات کی جاتی ہے, ہندوستان کا عمل تو آپ پروسیس تو دیکھیں صوبے کس طرح بنے ہندوستان کے اندر. ہندوستان کے اندر ہم مطالبے نیچے سے آئے ہیں, ایلیٹ کی طرف سے نہیں آئے. پھر انہوں نے ایک اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن بنایا 1950 میں غالباً, اور اس نے 1.5 سال کام کیا. اس کے بیسس پہ اس نے ریکمینڈ کیے, کچھ صوبے بنے. اچھا, وہ صوبے بن گئے اور مزید مطالبے ہوئے اور وہ صوبے گریجولی بنے ہیں. یعنی پچھلے 20-25 سال میں یہ صوبے انڈیا نے گریجولی بنائے ہیں. تو آپ بھی اسی طرح کریں. کیوں نہیں بنے پاکستان میں 75 سال میں کیوں نہیں بنے؟ 75 سال کے اس لیے اس کی وجہ ہے, دیکھیں اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاور جو ہے نا ہمیشہ اوپر کانسنٹریٹ ہوئی ہے. ہندوستان اور پاکستان میں بیسک فرق یہ ہے, جو اسلام آباد کو کنٹرول کرتا ہے وہ پاکستان کو کنٹرول کرتا ہے. ہندوستان میں جو دلی کو کنٹرول کرتا ہے وہ ہندوستان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر 10-15 سال بعد ایسے پروپوزلز آتے ہیں, لیکن اب تو شدت سے اس کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے. رسول بخش رئی صاحب, کیا آئینی طریقہ کار سے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے اس پر؟ جی ہوگا تو آئینی طریقے سے نا, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن وہ کام نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے کہ 2 دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں. ایک دفعہ ایک ہی دن میں فیصلہ کر کے انہوں نے مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا کہ صوبے ختم کر دیے کہ جی ملک کے مفاد میں ہے. بھئی ملک کے مفاد میں ہے تو یہ ملک کا مفاد کون متعین کر رہا ہے؟ کون سوچ رہا ہے کہ ملک کے مفاد میں ہے؟ وہ کوئی 20-25 سال بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ملک کے مفاد میں نہیں تھا, اس سے تو ہم کمزور ہو گئے. پھر ایک جنرل صاحب دستخط کر کے مغربی پاکستان کو 4 صوبے اس کے 4 صوبے بنا دیتے ہیں. اس میں کیا انہوں نے یہ کہ جو تقریباً 4 صوبے پہلے سے موجود تھے جو بن سکتے تھے, انہوں نے 2 کو تو بلوچستان میں ضم کر دیا. بلوچستان کا صوبہ 1969 میں بنا, اس سے پہلے صوبہ نہیں تھا. وہ پہلے ایک برٹش بلوچستان تھا, کلات ریاست تھی, اور پھر دیگر وہ پرنسلی اسٹیٹس تھیں جن کا کسی حد تک وجود موجود تھا. تو وہ علیحدہ صوبے بن سکتے تھے اگر سوچ ہوتی وہاں اس وقت. آپ عوامی تائید کا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد بہاولپور ریاست ایک صوبے کے طور پہ کام کر رہی تھی 1954-50 جب تک کہ آپ نے 1 یونٹ نہیں بنایا. اس وقت تک بہاولپور ریاست کا چیف منسٹر بھی تھا, اس کا نواب بھی تھا, اس کی کابینہ بھی تھی, اس کی الیکٹڈ اسمبلی بھی تھی, اس کے مشیر بھی تھے, سب کچھ تھے. پھر جب 1 یونٹ ختم ہوا تو عوامی تاریخ سب سے پہلے بہاولپور میں چلی. وہاں پہ بندے آپ نے مار دیے, گولیاں چلائیں کہ نہیں جی آپ کو پنجاب میں رہنا ہے. اور 1970 کے الیکشن کے رزلٹ دیکھ لیں کہ بہاولپور جو اب ڈویژن ہے اس وقت ریاست میں سب سے زیادہ سیٹیں بہاولپور متحدہ محاذ کو ملیں. آپ نے وہ تاریخ دبا دی. آپ ہزارہ میں دیکھیں کہ ہزارہ صوبے کی تاریخ بڑے عرصے سے چل رہی ہے. پشتون علاقوں کی شمالی بلوچستان میں تاریخ بڑے عرصے سے چل رہی ہے. آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو جو ہندوستان کے صوبے بنے ہیں اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ تقریباً کچھ 600 سے زیادہ ریاستیں تھیں جو صوبوں سے بھی بنی تھیں, ان کو ضم کرنا تھا تو اس لیے ری آرگنائزیشن کمیشن بنا. پاکستان میں 600 سے زیادہ ریاستیں نہیں تھیں. تو وہاں پہ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ایتھنک صوبے بنے ہیں. یہاں پہ جب ہم ایتھنک صوبے بنانے کی بات کرتے ہیں
تو وہ سب کہتے ہیں کہ جی پنجاب کے بے شک آپ 4 حصے کر دیں لیکن سندھ کو آپ نے تقسیم نہیں کرنا، بلوچستان کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. حالانکہ بلوچستان کا صوبہ 1969 میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے بنایا ہے. اچھا. یہ نہیں ہے کہ بلوچستان موجود نہیں تھا، اس خطے کے طور پر تو موجود تھا، ہمیشہ تاریخ میں رہا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو جس کو آپ خیبر پختونخوا کہتے ہیں یہ پنجاب کا حصہ تھا، پنجاب ریاست کا حصہ تھا جو 1902 میں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر بنا. پھر اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کو جس طریقے سے پنجاب کا حصہ تھا اسی طریقے سے آپ نے اس کو رکھا. ابھی آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے کم از کم یہ جو آپ کے قبائلی علاقے تھے وہ ایک علیحدہ صوبہ بن سکتے تھے، ان کا مطالبہ بھی تھا. آپ نے ANP کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اس کے ساتھ ملا دیا. تو دیکھیں ہمارے پاس تاریخ موجود ہے، اس سے سیکھنا چاہیے. اب بھی میرا خیال ہے یہ ہے کہ جلدی میں کام نہ کریں، یہ ہے کہ کمیشن بنے، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ کریں لیکن جلد بازی میں ایسا کوئی کام نہ کریں. لیکن عثمان شامی صاحب تجاویز جو سامنے آ رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ 33 نئے صوبے بننے چاہیے، اس کے بغیر پاکستان ترقی کی منازل طے نہیں کر سکے گا. کیا یہی وقت کا تقاضا ہے؟ اچھا، اس میں دیکھیں جو بنیادی بات ہے نا، جس طرح یہ بات ہو رہی تھی، یہ گورننس کا ایشو، یعنی جو ہمارا ابھی کرنٹ سسٹم ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا گراس روٹ لیول پہ. ایک ابھی بلکہ آج جو ہے وہ شنہوا نیوز ایجنسی ہے یہاں پاکستان میں جو ان کا آفس ہے، انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری ریلیز کی ہے، اس کا نام ہے گراس روٹ گورننس ان چائنا. تو تقریباً 1.25 گھنٹے کی یہ ڈاکیومنٹری ہے، اور میرا خیال یہ کہ ہمارے جو سارے حکمران ہیں، بلکہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ادھر آج گئے بھی ہیں چائنا، تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ گراس روٹ گورننس کا تھوڑا یعنی جائزہ لے لیں چائنا میں تو بڑی مدد ہو جائے گی. اور اس ڈاکیومنٹری میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح جو گاؤں گوٹ کے رہنے والے بھی لوگ ہیں ان کی زندگی میں حکومت کی کیا انوالومنٹ ہے. اور وہ یعنی پارٹی سیکرٹری ہوتا ہے ہر ولیج کے اندر، ہر گاؤں میں، اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے لوگوں کے، یعنی وہ کاروبار میں بھی مدد کر رہا ہے، ان کو انویسٹر بھی ڈھونڈ کے لا کے دے رہا ہے، ان کو کسٹمر بھی ڈھونڈ کے لا کے دے رہا ہے، ان کے بچوں کی تعلیم بھی اس کے ذمہ ہے کہ یعنی ان کی پروگریس کیسی ہو رہی ہے، اگر اسکول میں کوئی مسئلہ ہے. اور جو اس کے علاقے کا وہ فیڈ بیک ہے، جو اس کی پرفارمنس ہے، جو اس کا علاقہ جس طرح پرفارم کرتا ہے، وہ یعنی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کی ترقی کس طرح ہوئے گی اپنے کیریئر میں. تو جو لوگ اچھا پرفارم کرتے ہیں وہ اس طرح پھر ایک ولیج سے پھر ان کو کسی ٹاؤن میں لگا دیا جاتا ہے، شہر میں لگا دیا جاتا ہے، اس طرح سے. تو اصل میں آپ دیکھیں یہ بات جو ہے نا، یہ اہمیت نہیں ہے کہ صوبے 5 بننے چاہیے، 33 بننے چاہیے. اصل میں بات یہ کہ جو ہمارا گورننس کا کرائسس ہے، ہمارے یہاں چند 100 لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پورا ملک چلائیں، اور یہ پاسبل نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی. آپ اس کے لیے کوئی بھی سسٹم لے آئیں، آپ کو اختیار منتقل کرنے کی ضرورت ہے نیچے کی سطح پر، اور اس کے لیے آپ کوئی افیکٹو لوکل باڈی کا سسٹم لے آئیں یا پھر آپ صوبے بنا لیں. دلچسپ بات یہ کہ یہاں پہ مشرف صاحب نے لوکل باڈیز کا سسٹم لائے تھے اور وہ ان کے ہوتے ہوئے ہی وفات پا گیا، اس طرح سے کہ جب سیاسی لوگ آئے تو انہوں نے اس کو سارے اختیارات ان سے واپس لے لیے اور اپنے پاس لے لیے، اور وہ بے اثر ہو گیا جو سسٹم تھا. تو اس لیے میرا خیال یہ کہ یہ اس چیز کی اہمیت نہیں ہے کہ کتنے صوبے ہونے چاہیے. باقی یہ کہ یہ بحث شروع ہونی چاہیے اور جاری رہنی چاہیے. نون لیگ جو ہے وہ تو خود 2012 میں ایک قرارداد جمع کرا چکی ہے کہ جنوبی صوبہ اور بھاولپور صوبہ، تو چلیں یہاں سے شروع کر لیں، پہلے 3 بنا لیتے ہیں پھر آگے دیکھ لیں گے. الیکشن سے پہلے ہوتی ہے، اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف بھی کرتی رہی، نون لیگ نے بھی کی، لیکن آپ نے کہا اچھی بات ہے کہ یہ بحث ہونی چاہیے اور ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ہمارے حکمرانوں کو اس کا ادراک ہو. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے ترکیہ کے اقدام کی جو اس نے اسرائیل کے خلاف کیا ہے، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ترکیہ نے اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی بحری جہازوں کے بندرگاہوں پر آنے اور فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے. سلمان صاحب، ہم اس پروگرام میں بیٹھ کے ہمیشہ مسلم امہ کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا اقدامات کیے فلسطینیوں کے درد اور ہمدردی میں. اب ترکیہ کا یہ اقدام اسرائیل کے لیے کیا پیغام ہے اور اس سے مسلم امہ کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ نمبر 1 تو یہ اسرائیل کے لیے پیغام نہیں ہے، یہ پیغام ہے عالم اسلام کے لیے، یہ عرب ممالک کے لیے، کہ جب تک آپ عملی اقدامات نہیں کریں گے وہ نہیں رکے گا. اور کوئی ایک دن ایسا نہیں جا رہا. اسی وقت آپ دیکھ لیں چینل پہ کہ 80 لوگ آج مارے گئے ہیں. اسے اس لیے پتہ ہے
کہ ان حکومتوں نے کرنا کچھ نہیں اور پاکستان نے انیشیٹو، اصل میں یہ لاسٹ ویک جدہ کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں ہمارے وزیر خارجہ نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ ہم کوئی ایک عملی اقدام پہ آئیں. تو عرب ممالک کے عملی اقدام سے ہمیشہ گریزاں رہے ہیں اور وہ اسی کا رول آج تک وہی ریزولوشنز کا، بیانات کا. میں سمجھتا ہوں کہ ترکیہ نے ایک جرت مندانہ اور حقیقت پسندانہ اقدام کیا ہے، ایک قدم آگے بڑھایا، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن جب تک عرب ممالک نہیں کھڑے ہو گئے یہ سلسلہ نہیں رکے گا. اور بات ہے کہ آپ ادھر دیکھیں مغرب کی طرف کہ کوئی ایک ہفتہ ایسا نہیں جا رہا کہ کسی ملک کے اندر لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نہ نکلتے ہوں اور وہ غزہ کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں. ہم لوگ مغرب کے ناقد ہیں. میں سمجھتا ہوں جب تک مشرق سے آواز نہیں اور اسرائیل کا ہاتھ نہیں پکڑا جائے گا یہ باز نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو بہت جرت مندانہ آپ کہہ رہے ہیں ترکیہ کا اقدام ہے. ڈاکٹر صاحب، اسرائیل کے اس پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے یہ فیصلہ اس لیے جرت مندانہ ہے کہ ترکی کے اچھے خاصے تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ. ان ممالک میں سے تھا جن میں کافی ایکٹیو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی تھی. ٹھیک ہے. تو کہ اب ترکی نے جو ہے اس کو جو ہے ختم کیا، سسپینڈ کیا ہے سارے ریلیشن شپ کو. اور یہ ایک اچھی روایت ہے جو انہوں نے قائم کی ہے. فوری طور پہ تو اس کا کوئی اسرائیل پہ اثر نہیں پڑتا کیونکہ اسرائیل جو اپنی اسٹرینتھ ڈرا کرتا ہے وہ تو امریکہ سے کرتا ہے، برطانیہ سے کرتا ہے جو ہے، تو وہ تو ادھر سے اسٹرینتھ ڈرا کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اسی قسم کے اقدامات مسلمان ممالک کریں جن کے تعلقات ہیں، جن کے تعلقات مثلا جارڈن ہے جیسے تعلقات ہیں، ایجپٹ ہے، اس کے اچھا یو اے ای نے ابھی 2 سال ہوئے 2020 میں ابراہم لنک وہ جو ہے ایگریمنٹس کے ذریعے کیا ہے. پھر اور کچھ ریاستیں ہیں نارتھ افریقہ کی جنہوں نے کچھ ریلیشن شپ اسٹیبلش کیے ہیں. تو یہ اگر وڈرا کر لیں، میری تو ہمیشہ سے یہ تجویز رہی ہے کہ اصل ٹارگٹ آپ کا امریکہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے میری ہمیشہ تجویز رہی ہے کہ مسلمان ممالک امریکہ سے اپنے ایمبیسڈرز کو ریکال کریں. اچھا. اور امریکہ سے یہ کہیں کہ ہمارے ایمبیسڈر جو ہیں واپس اسی وقت جائیں گے جب آپ اسرائیل سے سیز فائر کروائیں گے اس کے اندر. اور یہ عرب حکومتوں کے کرنے والے کام ہیں، لیکن اس وقت جو ترکیہ نے اقدام کیا، رسول پاک شیخ صاحب آپ کی نظر میں کیا دیگر جو ممالک ہیں اسپیشلی مسلم امہ کی بات کی جائے وہ بھی اب کچھ سوچیں گے عملی اقدام کرنے کا؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ان سے کوئی توقع رکھنی چاہیے. معاملات بہت پیچیدہ ہیں، اس کی طرف ہم وجوہات ہیں، میرا دل بھی نہیں کرتا کہ میں بات کروں. بات دراصل یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہ حماس سے خوش نہیں ہیں، نہ اس کے نظریات سے خوش تھے، نہ اس کی فلسطینیوں سے ایک الگ تحریک چلانے سے خوش تھے، نہ علیحدہ حکومت چلانے سے خوش تھے، اور نہ ان کے ایران اور دیگر اس قسم کے ممالک سے تعلقات کی نوعیت سے خوش تھے. وہ آج یہ چاہتے ہیں کہ حماس کو مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے چاہیے. یہ برملا طور پر ایجپٹ بھی کہہ چکا ہے، یہ اردن بھی کسی حد تک کہہ چکا ہے. سب کا مطالبہ یہی ہے اور اسرائیل بھی یہی کہتا ہے، لیکن کوئی بات کرتا نہیں ہے کہ اس صورت میں ہم کہیں گے جی آپ ہتھیار ڈال دیں، آپ کو حق نہیں پہنچتا دفاع کا. تو میں اخلاقی طور پر تو اس کو بہتر نہیں سمجھتا، درست نہیں سمجھتا. ان کے اوپر جس طریقے سے ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس میں تو کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ باوجود اس کے کہ اختلافات ہیں حماس سے، کوشش یہ کرنی. اور اس میں کلیدی کردار کس ملک کا ہے؟ وہ مصر کا، اردن کا اور سعودی عرب کا ہے. ان کو کرنا یہ چاہیے تو کم از کم آپ کچھ ان سے وعدہ وعید کروا کے آپ جنگ بندی تو کرائیں، یہ ظلم تو بند کرائیں، یہ نسل کشی تو بند کرائیں. وہ بھی نہیں کرا سکے تو میں کوئی توقع نہیں رکھتا عرب ممالک سے کہ ان میں کوئی پیش رفت ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ جنگ بندی تو کروانی چاہیے تھی، ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اب بھی. عثمان شامی صاحب آپ کی نظر میں اسرائیل کو دھچکا تو لگا ہوگا ترکیہ کے اس اقدام سے؟ اس کو دھچکا تو لگا ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیں ترکی جو ہے وہ ان چند مسلم اکثریتی ممالک میں سے ہے جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات تھے. اور پھر یہ جو سارا غزہ کی جو صورتحال ہوئی تو پچھلے سال سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے ترکی نے اسرائیل کے ساتھ. اچھا، اب یہ جو تازہ واقعہ ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ کہ ورلڈ وار 1 کے دوران جو ہے وہ آٹومن امپائر کا حصہ ہوتا تھا آرمینیا اور ابھی جو آذربائیجان ہے. تو وہاں پہ جو ہے جب ورلڈ وار شروع ہوئی تو یہاں کی کچھ کرسچن آبادیاں تھیں جنہوں نے بغاوت کی سلطنت عثمانیہ کے خلاف. تو وہ کہتے ہیں کہ کئی لاکھ لوگ جو ہے
وہ پھر اس کے نتیجے میں مارے گئے. تو 25 اگست کو نیتن یاہو نے جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے اس کو جینوسائیڈ قرار دیا, نسل کشی قرار دیا وقت کم ہے اس واقعے کو. تو یہ ایک اس کا رد عمل ہے اس کے جواب میں, کیونکہ یہ اتنا پرانا بات ہو گئی اور اس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی. تو یہ اسرائیل نے ٹرکی کے رویے سے تنگ آ کے یا اکتا کے جو ہے انہوں نے ان کو ٹیز کرنے کے لیے بیان دیا, جس کے جواب میں اب ترکیہ نے یہ اقدام کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہیں پر پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.